Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 12. And the title of lecture number 12 is IMC Partners and Industry Organization. Today we will start a new topic, and we will also discuss in a different way. The reason is because now and today and onward we are going to discuss integrated marketing communication, and I am trying my best. I will explain integrated marketing communication in such a way where you are able to know how you can integrate, and you are able to learn how you can combine different mechanisms, different tools relating to the advertising in a single task. So what we will cover in today's lecture: first we have the outline of today's lecture. What are the IMC partners? Then we will discuss how is the agency world organized. Then how do media partners fit in? Then behind the message is the company, client. How does the agency-client relationship work? Although few of the things we already discussed in our initial lectures, but today we will discuss all these from the integrated marketing communication point of view. आज के लेक्चर और इसके बाद के लेक्चर्स में आपको थोड़ा सा एक फ़र्क महसूस होगा. वो फ़र्क ये है कि आज के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि हम इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन की बात करें. एडवर्टाइजिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, जो बेसिक लेक्चर्स थे, वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं. अब हम उससे एक स्टेप आगे जाएंगे और वहाँ पर जाके हम एडवर्टाइजिंग के डिफरेंट टूल्स को आपस में कंबाइन करेंगे. द कम्बिनेशन ऑफ दीज टूल्स इज़ नॉर्मली is known as integrated marketing communication. So first we have the chapter perspective, changing world, where we will discuss what is the difference between advertising and the IMC, or what is the old world of IMC and what is the new concepts of IMC. In old world, marketing communications dominated by advertising agencies. देखिए पहले क्या था, बहुत आसान काम था. आपने अगर मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग करनी है तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता था कि आप किसी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी से कांटेक्ट कर लें और आप उसके बाद अपनी एडवर्टाइजिंग कैंपेन को रन कर सकते हैं. ये एक ओल्ड कॉन्सेप्ट था. अभी भी जो ट्रेडिशनल कंपनीज़ हैं या वही कंपनीज जिन्होंने अपने आप को चेंजिंग सिचुएशन के मुताबिक चेंज नहीं किया, वो इसी कॉन्सेप्ट पर काम कर रही हैं. ये कॉन्सेप्ट क्या था ओल्ड वर्ल्ड का, कि आपने जी एडवर्टाइजमेंट करनी है, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को ले लें और उसको अपने टास्क दे दें, और वो क्या करते थे, सिंपल जो मीडिया जो है उसमें वो आपका एड प्लेस कर देते थे एज पर यूर इंस्ट्रक्शन. लेकिन अब इसके मुकाबले में न्यू वर्ल्ड में क्या है, यानी कि जो आजकल का ज़माना है, इसमें क्या चेंजेस आई. इसमें जो चेंज आई है वो ये आई है कि मोर यूज ऑफ अदर मार्केटिंग कम्युनिकेशन फंक्शंस. Nowadays companies are not only concentrating one and the only option, that is advertising. अब कंपनीज क्या कर रही हैं, वो मार्केटिंग कम्युनिकेशंस के जो दूसरे फंक्शंस हैं उनको भी यूज़ कर रही हैं. और आपको मालूम है कि इसके अलावा कौन कौन से मार्केटिंग कम्युनिकेशन के फंक्शंस हो सकते हैं. आपकी पब्लिक रिलेशंस भी आ जाती है, आपकी यानी सेल्स प्रमोशन भी है, आपकी कस्टमर सर्विसेज भी है, आपकी पैकेजिंग भी है. ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये आपके यानी कि मैसेज कम्युनिकेट करती हैं. डायरेक्ट मार्केटिंग भी इसमें है, इंटरनेट भी है. तो ये सारी चीज़ें अब आजकल कंपनीज क्या कर रही हैं कि सिर्फ वो जो एक ओल्ड कॉन्सेप्ट था कि आपने अगर एडवर्टाइजमेंट करनी है, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चूज़ कर लें, प्रिंट मीडिया चूज़ कर लें, एक एजेंसी की सर्विसेज ले लें, एजेंसी जो सी आपको हेल्प आउट कर देती थी. लेकिन अभी क्या है, न्यू वर्ल्ड में आप कोशिश करते हैं कि आप एक कम्बिनेशन के साथ एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में डिफरेंट मार्केटिंग कम्युनिकेशन फंक्शंस को यूज़ करें. अच्छा, अब इसमें और क्या फ़र्क है, इसके अलावा फोकस ऑन मैस मीडिया.
پہلے بس یہ ہوتی تھی کہ وہ کون سا میڈیا جس کی سرکولیشن سب سے زیادہ ہے، وہ کون سا میڈیا جس کی کوریج سب سے زیادہ ہے، بس ایک ہی بات ہوتی تھی کہ جس کی کوریج زیادہ ہے، جس کی سرکولیشن زیادہ ہے، جس کی ریڈرشپ زیادہ ہے، جس کی ویورشپ زیادہ ہے، جس کی لسنرز زیادہ ہیں، بس اس میڈیا کو چوز کر لیں اور اس کے اوپر آپ اپنا ایڈ آپ آن ایئر کر دیں یا پرنٹ کر دیں یا آپ اس کو براڈ کاسٹ کر دیں۔ تو الٹیمیٹ آبجیکٹیو کیا تھا کہ جی ہمارا میسج اتنے ہزار، اتنے لاکھ، اتنے کروڑوں لوگوں تک پہنچ جائے گا۔ لیکن آج کل جو ہے وہ یہ بات نہیں ہے۔ ویسے گیس کرے کیا بات ہو سکتی ہے، اور اس میں کیا یعنی کہ اس میں خرابی کیا ہے، اس میں فوکس آن میس میڈیا، کہ اگر کوئی میس میڈیا پہ فوکس کر رہا ہے تو اس میں بری بات کیا ہے، اس میں کوئی یعنی کہ یہ کہنا کہ جی یہ پرانا کانسیپٹ ہے یا یہ آج کل یہ نہیں ہے، تو نیا آج کل کیا ہو سکتا ہے؟ چلیں آئیں دیکھتے ہیں۔ نئے میں جو ان سے ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کیا نام ہے آج کل willingness to consider other media to reach consumers۔ دیکھیں مجھے یہ بات بتائیں کہ جو ڈیفرنس ہے، جو مجھے سمجھ آ رہا ہے اس کانسیپٹ میں، اولڈ ورلڈ اور نیو ورلڈ کی جو ایک کمپیریزن ہو رہا ہے، اس میں جو مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ پرانے زمانے میں فوکس آن میس میڈیا کہ جی بس وہ میڈیا چوز کر لیں جو سب سے زیادہ لوگوں تک آپ کو میسج پہنچا سکتا ہے، لیکن ابھی کیا ہے willingness to consider other media to reach consumers۔ دیکھیں جو اس میں فرق ہے، شاید ابھی آپ کو ان اسٹیٹمنٹ سے نہ لگے، وہ یہ کہ دیکھیں آپ کا میسج 1 کروڑ لوگوں پر پہنچ رہا ہے اور ان 1 کروڑ میں سے آپ کے جو یعنی یہ جو کنزیومر ہیں یا ٹارگٹ مارکیٹ آپ کی صرف 1 لاکھ ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ نہ تو ان کی آپ کو خدمت کر رہے ہیں جن کو آپ خام یعنی کہ جن کو ضرورت نہیں ہے اور آپ ان کو بغیر کسی اس کے وہ میسج کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے بھی تو ریسورسز یوز کر رہے ہیں نا، آپ کا بھی ایکسپینڈیچر آ رہا ہے، آپ نے 1 کروڑ لوگوں کو میسج پہنچایا جن میں سے صرف کام کے لوگ جو ہیں وہ 1 لاکھ ہیں۔ اس لیے آج کل کیا ہے، آج کل صرف یہی نہیں ہے کہ جی بس جو سب سے بڑا میڈیا، بلکہ یہ ہے کہ جی موسٹ اپروپریٹ میڈیا کون سا ہے، وہ کون سا میڈیا ہے جو آپ کی ٹارگٹ مارکیٹ کے ساتھ میچ کرتا ہے، بجائے اس کے کہ جی ایسی ایڈ آپ دے رہے ہیں، ایسی آپ ایڈورٹائزنگ کر رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں اور آپ کا میسج آپ کے ٹارگٹ مارکیٹ تک نہیں پہنچ پا رہا۔ اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ کوئی اور ایسا میڈیا یوز کریں، کوئی اور کمیونیکیشن کا فنکشن یوز کریں جس سے کہ آپ کا میسج جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ٹارگٹ مارکیٹ کو آپ کا میسج پہنچے اور ان اے مور اکنامیکل وے، یعنی کم سے کم پیسوں سے آپ کے زیادہ سے زیادہ ٹارگیٹڈ کسٹمرز کو آپ کا میسج پہنچے۔ اب وہ جس میڈیا سے بھی پہنچ رہا ہے وہ میڈیا آپ کا اچھا میڈیا ہے۔ اسی طرح میں کوشش کروں گا کہ ہر دفعہ جب بھی کوئی بات کروں تو اس کے ساتھ آپ کو کوئی ایک ریئل لائف کسی بھی کمپنی کی کوئی ایگزامپل بھی دوں۔ دیکھیں صرف پڑھنے سے یا لیکچر دینے سے ٹھیک ہے، اس کی ایک اپنی افادیت ہے، لیکن بزنس اسٹڈیز میں جو ہے وہ یہ زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو ریئل لائف سے ایگزامپل دی جائیں، آپ کو کچھ کیس اسٹڈیز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں، کچھ ایگزامپلز شیئر کی جائیں۔ ایک چیز آپ کو پڑھائی جا رہی ہے تو پھر اس کے بعد یہ بتایا جائے کہ اس کو کس کمپنی نے کیسے اس کو ایکچولی یوز کیا اور اس کے بعد انہوں نے اس کا کیسے ایڈوانٹیج لیا۔ تو اس لیے کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں جو جتنے بھی لیکچر ہیں اس میں آپ کو ڈیفرنٹ ریئل لائف سے ایگزامپلس دی جائیں، چھوٹی چھوٹی کیس اسٹڈیز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں، آپ کے ساتھ کچھ کیسز جو ہیں جیسے ابھی یہ ایک آ رہا ہے اوپننگ کیس فیلپس گروپ کا، یہ جو ہے یہ آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس ہوگا۔ اس طرح ہر آنے والے لیکچر میں جو ہے کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ کیس یا ریئل لائف سے ایگزامپل شیئر کی جائیں گی، اور وہاں سے جا کے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ جو چیزیں آپ پڑھتے ہیں ان کو پریکٹیکلی کیسے یوز کیا جاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں تھیوری ایک چیز ہے، اپلیکیشن دوسری چیز ہے۔ ہمارے پر ایک بہت بڑا یہ بھی آتا ہے کہ جی ہم صرف بکس پڑھا دیتے ہیں، لیکچر دے دیتے ہیں، لیکن ہمارا جو ہے اس کا یوزج کوئی نہیں ہے۔ جب یونیورسٹیز کی گریجویٹ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اینڈ دے ہیو دا لیسٹ نالج آف اپلیکیشن سائڈ۔ میں کوشش کروں گا کہ کم از کم آپ کو اس سائڈ پر بھی انی کہ تیار کر دیا جائے، آپ کو اکوپ کر دیا جائے، آپ کو کچھ ایسی ایگزامپلز دی جائیں، کیس اسٹڈیز دی جائیں، آپ کے ساتھ ریئل لائف
یعنی سینیریو ڈسکس کیے جائیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ چیز کہاں یوز ہوتی ہے اور اس کا آپ نے کیسے ایڈوانٹیج لینا ہے. یہ جو پہلا کیس ہے فیلپس گروپ کا، اب اس کی جو ہسٹری ہے، اب اس کی ہسٹری یہ ہے کہ اس کا جو آنر ہے فیلپس گروپ کا، اس کا نام تھا جو فیلپس. اب جو فیلپس جو زیادہ اپنی نوجوانی کے دنوں میں، جیسے جب ہم یعنی کہ ینگ ایجز میں ہوتے ہیں، ہمارے ڈفرینٹ یعنی شوق ہوتے ہیں، ہم ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، تو اس طرح یہ جو اس کمپنی کا جو آنر تھا، اس کا جو ایک یعنی ہابی کہہ لیں یا اس کا ایک جو شوق تھا وہ یہ تھا کہ یہ بینڈ کا ایک ممبر تھا اور یہ میوزک پلے کرتا تھا. ہی از پارٹ آف اے بینڈ اینڈ ہی از یوز ٹو پلے میوزک. تو اس نے جب یہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی بنائی تو اس میں اس نے ایک بالکل نیو کانسیپٹ لے کر آیا. وہ نیو کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہی ایمفیسائزڈ مور آن دا فیڈ بیک. یہ کہتا تھا کہ یہ جو آپ کی ہوتی ہے نا فیڈ بیک، یہی سب کچھ ہے، یہی آپ کو امپروو کرتی ہے، اور یہ اس کا اسٹرانگ بلیور تھا. اس نے اپنی جو کمپنی اسٹیبلش کی تو اس میں بھی اس نے اسی ایک بات کو بہت زیادہ اہمیت دی. اس نے اہمیت کس بات کو دی کہ ہم سب سے زیادہ جو امپورٹنس ہے، ویٹیج ہے، وہ فیڈ بیک کو دیں گے. اور فیڈ بیک جو ہے وہ کسی بھی سورس سے آئے، either it's from colleagues, it's from employer or stakeholders or consumer or general public. تو وہ کہتا تھا فیڈ بیک آنی چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے، اور لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ کمنٹس کریں، وہ اپنی فیڈ بیک دیں. اب ریزن یہ ہے کہ اس کی اتنی اسٹرانگ بلیف کیوں تھا اس کے اوپر. تو اس کی جو ریزن تھی وہ یہ تھی کہ وہ کہتا ہے کہ میں جب پارٹ آف دا بینڈ کا وہ میں ممبر تھا، کہتا جب ہم لائیو پروگرام کرتے تھے تو اس میں جب ہم میوزک پلے کرتے تھے تو بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ ہم نو ڈاؤٹ کہ ہم کوشش کرتے تھے کہ ہم اچھا میوزک پلے کریں، لیکن ہم میوزک پلے کر رہے ہوتے تھے، ہم کیا نام ہے آڈینس کو ساتھ سانگس شیئر کر رہے ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو آڈینس جو سے ہوتے تھے، جو لسنرز جو سے تھے، وہ بعض اوقات اٹھ کر جانا شروع ہو جاتے تھے. وہ کہتے ہیں ایز اے بینڈ جب ہم یہ دیکھتے تھے کہ لوگ اپنی کرسیوں سے اٹھ کر جا رہے ہیں اور وہ ہمارے میوزک میں یا ہمارے پروگرام میں انٹرسٹ نہیں لے رہے، تو کہتے ہیں ہم کیا کرتے تھے کہ ہم امیجیٹلی ہم کیا کرتے تھے اپنا میوزک، اپنی ٹیون، اپنا سانگ ہم اس کو چینج کر دیتے تھے. کہتے جو ہی ہم کوئی اور چینج کر کے کوئی پاپولر سانگ جو ہے اس کو پلے کرتے تھے یا کوئی میوزک میں چینج لاتے تھے تو وہ سارے لوگ جو اٹھ کر جا رہے ہوتے تھے تو وہ ایک لمحے کو رک جاتے تھے اور رک کر یہ جاننے کی کوشش کرتے تھے اب کون سا میوزک، سانگ یا ایسی کیا چیز جو سی ہے وہ پلے کرنے جا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہاں سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ جو فیڈ بیک جو سی ہے وہ کتنی امپورٹنس ہے، کہ اس سے بڑی فیڈ بیک کیا ہوگی کہ پیپل آر ناٹ ٹیکنگ انٹرسٹ ان آور میوزک، دے ڈونٹ وانٹ ٹو لسن اینی مور دی سیم میوزک. And just because of that they are leaving the premises. So if we have to stop, we have to change ourselves. اب اس کانسیپٹ کے اوپر اس نے پوری اپنی جو سی ہے کمپنی کو اسٹیبلش کیا. اب اس نے اس میں کیا کیا، اس نے یہ کیا کہ اس نے اپنے آفس کے اندر جیسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں دی وال، ایک وال کریٹ کی، ایک اچھی خاصی لمبی ایک دیوار پہ اس نے ایک طرح سے نوٹس بورڈ لگایا. اس نے اپنے کولیگس کو، اپنے جتنے بھی اس کے ساتھی تھے جو ایجنسیز میں کام کرتے تھے، ان سب کو انکریج کیا کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی آئیڈیا ہو، کوئی کمپین ہو، تو آپ اپنی آئیڈیا، کمپین یا کوئی بھی بات آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، فیڈ بیک لینا چاہتے ہیں، اس کو اس وال کے اوپر پیسٹ کر دیں، پن اپ کر دیں، یہاں پر اپنا میسج چھوڑ دیں. اور اسی طرح دوسری طرف اس نے اپنے سارے یعنی کہ جو امپلائیز تھے ان کو انکریج کیا کہ you will give the proper feedback and everybody has the right and nobody will be blamed. آپ کا جو دل کرتا ہے اچھی بری کرٹیسائز کریں، نیگیٹو اس کو مارکس دیں یا کمنٹس دیں یا پازیٹیو دیں، اپریشیٹ کریں، جو مرضی کریں، لیکن everybody is open and we take the feedback very seriously.
تو یہاں پہ بھی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے یعنی وہ ایڈز کہہ لیں یا انفارمیشن کہہ لیں یا کوئی کاپی کہہ لیں، اس کو پن اپ کیا گیا ہے. اور اسی طرح اگر آپ غور سے دیکھیں تو بہت سارے لوگ ان کے اوپر اپنے کمنٹس دے رہے ہیں. تو اس طرح کیا ہوتا تھا کہ جس نے جو کام کیا ہوتا تھا اس کو ایک بہت اچھی ریئلسٹک فیڈ بیک مل جاتی تھی، جس سے ہی از ایبل ٹو امپروو ہز ورک. اسی سلسلے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں. اس ویڈیو کو دیکھیں، then you are able to understand, and again by watching this video I will explain کہ what you see. لیکن آپ یہی دیکھیں گے کہ جو میں نے بھی آپ سے بات ڈسکس کی ہے اسی ہی ویڈیو میں وہ اس کو یعنی آپ کو ویژولائز کروا رہے ہیں کہ how the wall work and how they take the feedback. تو آئیں ویڈیو دیکھتے ہیں. ابھی آپ نے فیلپ گروپ کی ویڈیو دیکھی. اب دیکھیں یہ ویڈیو وہی تھی جو میں نے ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے ویڈیو پلے کرنے سے پہلے ڈسکس کی. آپ نے دیکھا کہ اس میں کس طرح انہوں نے ایک وال کریٹ کی ہوئی ہے. اس وال کے سامنے یعنی ان کا جو لنچ ٹائم یا ٹی ٹائم ہوتا ہے اس دوران لوگ وہاں پر بیٹھتے ہیں اور ان کو سامنے اپنے سامنے وہ وال نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کے اوپر کمنٹس جو ان سے ہوتے ہیں. اسی طرح وہاں پر لوگ کمنٹس بھی دیتے ہیں، ڈسکس بھی کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ انہوں نے وہاں پر برین سٹارمنگ سیشنز کنڈکٹ کرواتے ہیں کہ وہاں پر انہوں نے اتنا انکریج کیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ڈسکشن کرنی ہے آپ لوگوں کو اکٹھا کریں اور وہاں پر برین سٹارمنگ یعنی سیشنز کریں. اب جو برین سٹارمنگ سیشنز ہیں ان کے نام بھی انہوں نے بینگرز اور وال بینگرز اس طرح کے انہوں نے نام اس کو دیے ہوئے ہیں. ریزن کیا ہے کہ دے آر جسٹ ورکنگ آن دس ون کانسیپٹ اینڈ دیٹ از ٹیک دی فیڈ بیک. سو آئیں دیکھتے ہیں، اب آگے چلتے ہیں کہ اب میرا خیال ہے آپ کو کافی آئیڈیا ہو گیا کہ جی فیلپس گروپ کیا ہے، کیسے کام کرتا تھا، ان کی فیڈ بیک کیا ہے، اور یہ جو کانسیپٹ جو تھا جو فیلپ کے مائنڈ میں جو آیا اس کی ریزن اور اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی. دیکھیں ان کے سامنے اب چیلنج کیا تھا. فیلپس گروپ کے سامنے فیلپ گروپ کے سامنے جو چیلنج تھا وہ صرف ایک چیلنج تھا، گیٹ فیڈ بیک فار دی ایجنسیز ورک. کیونکہ وہ اپنے کام کو بہتر کرنا چاہ رہے تھے. دے جسٹ وانٹ ٹو امپروو. دیکھیں جو بندہ کام کر رہا ہوتا ہے نا وہ تو اپنی طرف سے بیسٹ ایفرٹ کرتا ہے. کوئی شخص جان بوجھ کے جو سب سٹینڈرڈ کام نہیں کرتا، میری ایک بلیف ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم سب کے کام کرنے میں بھی تو فرق ہے. کچھ لوگ بہت محنت سے کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں. کچھ لوگ جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ صرف ٹوٹل پورا کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے تو اس کے لیے فیڈ بیک بہت ضروری ہے کہ آپ کی فیڈ بیک کیا ہے، کہ آپ کو لوگ کیا رسپانس دے رہے ہیں. اگر آپ کا رسپانس اچھا ہے اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی نے آپ کو کوئی سجیشن دی ہے فار امپروومنٹ کے تو اس کو بھی آپ کو سیریسلی لینا چاہیے. تو انہوں نے بھی اپنے کام کے لیے فیڈ بیک لینا کے لیے کیا کیا، انہوں نے ایک کریٹ کیا جس کو کہتے ہیں دی وال آف آئیڈیاز. یہ جو ابھی آپ نے پریویس پکچر میں بھی اور ویڈیو میں بھی دیکھی، انہوں نے ایک پوری وال کریٹ کی اپنی آفس کے اندر. اور اس کو کہتے ہیں وال آف آئیڈیاز. آپ کو کوئی آئیڈیا آتا ہے وہ آپ لکھ دیں، کسی نے کوئی آئیڈیا پلیس کیا اس پہ آپ کمنٹس کریں، کسی کے آئیڈیا کو آپ امپروو کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو اٹس اوپن فورم. سروے آف کلائنٹس، پھر فیڈ بیک کے لیے انہوں نے سروے کنڈکٹ کرنے شروع کیے، کس کس کے ساتھ، کلائنٹس کے ساتھ، سپلائرس کے ساتھ اینڈ امپلائیز کے ساتھ. پھر اس کے بعد وال بینگرز اینڈ برین بینگرز بالز. یہ دیکھیں انہوں نے پھر وہی جو ہم کہتے ہیں برین سٹارمنگ سیشنز، انہوں نے ایک وال بینگرز یہ تھا کہ جب وال کے سامنے وہ ایک یعنی ٹیبلز لگے ہوئے تھے جس پہ وہ چائے پیتے تھے، لنچ کرتے تھے یا کافی وغیرہ. تو وہاں پر انہوں نے یہ کانسیپٹ دیا کہ جی وال بینگرز کے آپ وال کے سامنے بیٹھ جائیں، آپ اپنی چائے بھی انجوائے کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈسکشن کریں اور کچھ نہ کچھ جو ہے چیزوں کو امپروو کریں اور بہتر کریں. اسی طرح برین بینگرز بالز یعنی یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی فیڈ بیک چاہیے اور آپ چاہتے ہیں کہ جی لوگ آپ کے کسی کام پر کمنٹس کریں، یا آپ کوئی آئیڈیا جو سے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کسی قسم کی بھی کوئی ڈسکشن ہو یا اس کے اوپر آپ کی کوئی برین سٹارمنگ سیشنز ہوں، تو اس کے لیے پھر آپ ایک یعنی کہ وہ جو گیدرنگ ہے اس کو ارینج کر سکتے ہیں جس کا نام انہوں نے برین بینگرز دیا
کہ وہ لوگ آئیں اور وہ آ کے بینگ بینگ ہوتا ہے جیسے بہت لاؤڈلی کوئی آواز آتی ہے، کہ مقصد یہ ہے کہ آپ ڈسکشن کریں، فیڈ بیک دیں اور اپنا بڑا یہ آنیسٹ اوپینین دیں. تو اب یہ دیکھیں کہ کیا ہوا کہ اب یہ جو بالکل ایک نئی کمپنی اسٹیبلش ہوئی تھی، ریکگنائزڈ ایز اے ویری کریٹو ایجنسی. دیکھیں انہی فیڈ بیک کی وجہ سے ویری سون پیپل آر ایبل ٹو ریئلائز کہ دی فیلک گروپ از ویری کریٹو، کہ دے آلویز برنگ نیو آئیڈیاز. اب دیکھیں نیو آئیڈیاز کہاں سے آتا ہے؟ کوئی فیکٹری تو نہیں لگی ہوئی کہ جہاں سے آئیڈیاز آ جائیں گے. آئیڈیاز ایسے ہی آتے ہیں، برین اسٹارمنگ سیشن سے آتے ہیں، ڈسکشن سے آتے ہیں. جب آپ اوپن ہاؤسز کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے جو سے وال بینگرز کریٹ کیے، برین بینگرز کریٹ کیے، تو وہیں سے ہی آپ کو آئیڈیاز آئیں گے. Impressive client list. Very soon they are able to establish a very impressive client list. اور وہ کیا تھی؟ Petco, Whole Foods and Panasonic. The clients like these companies, they are on their on the company's board. ٹھیک ہے، تو وہ یہ جو کمپنیز جو سی تھی they start working with the FELC groups. تو یہاں پر آپ نے کیا چیز ایک سیکھی کہ جو فیڈ بیک ہوتی ہے اس کو ہمیشہ پازیٹیو لینا چاہیے. اچھی فیڈ بیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر نیگیٹو بھی آ رہی ہے تو دیٹ از فار یور امپروومنٹ. پھر ہم اس کے بعد ڈسکس کریں گے 3 players ان دی گولڈن ٹرائی اینگل. بیسیکلی یہ ایک ٹرائی اینگل ہے بٹوین کمپنیز، میڈیا اینڈ ایجنسیز. اگر ہم بات کریں کس کی؟ آئی ایم سی کی، انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن. ہم نے ایڈورٹائزنگ ایجنسیز میں بھی ڈسکس کیا تھا، لیکن یہاں پہ میں پھر اس کو دوبارہ ایک دفعہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشنز پارٹنرز میں بھی آپ کی ایک ٹرائی اینگل ہوتی ہے، جس کے ایک کارنر پہ آپ کی کمپنیز ہوتی ہیں، ایک کارنر پہ آپ کے میڈیا ہوتا ہے اور دوسرے کارنر پہ ایجنسیز. اور یہ سب جب مل کر کام کرتی ہیں تو اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ کسٹمرز اینڈ ادر کمپنی اسٹیک ہولڈرز. اچھا، یہاں پر ایک اور چیز بھی ڈسکس کرنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ساری جو ہے مل کر کام کرنا ان کا اس لیے ضروری ہے کہ اگر یہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں گے، ایک دوسرے کو رول کو سمجھیں گے، تو دے آر ایبل ٹو ورک مور نائسلی اینڈ دے آر ایبل ٹو جنریٹ بیٹر ریزلٹ. جسٹ بیکاز آف دیٹ وی آر کالنگ اٹ دی گولڈن ٹرائی اینگل. اب گولڈن ٹرائی اینگل میں یعنی کہ آپ کے 3 پلیئرز ہیں، لیکن اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے پھر ایک چھوٹی سی آپ سے ایک ریئل لائف ایگزامپل کوٹ کرنی ہے کہ ہاؤ دیز ڈفرنٹ کمپنیز ورک. لائک آئی ایم سی ان ایکشن مال آف امریکہ. اب مال آف امریکہ جو ہے آپ کی یو ایس اے میں منیسوٹا اسٹیٹ میں ایک بہت بڑا مال ہے، اس کا سائز کافی بڑا ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ مال کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا شہر ہے. اب اس کی جو ہے 10th اس کی اینیورسری تھی. اب وہ چاہ رہے تھے کہ کیونکہ یہ ایک بہت پاپولر یعنی مال ہے اور یہاں پر بہت زیادہ لوگ جو ہے وزٹ کرتے ہیں. ایک رف آئیڈیا کے مطابق جیسے ویکینڈ پر یہاں پر کوئی 130,000 پیپل جو ہے وہ پر ڈے کی بات کر رہا ہوں وہ وزٹ کرتے ہیں. 1,30,000 کے قریب لوگ روزانہ کی بنیاد پر اسپیشلی ویکینڈز پر وہاں پر آتے ہیں. اب ان کی کیا نام ہے، جب 10th اینیورسری سے نیچرلی یہ چاہتے تھے کہ جی ہم اس کو پروموٹ کریں. اس کے لیے انہوں نے ایک انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن پروگرام کو پلان کیا. اب جیسے یہ جو پکچر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ اس پکچر سے واقف ہوں کہ کس قسم کی ہے. لیکن ایڈوانس کنٹریز میں ایک بہت کامن سی پریکٹس ہے کہ جہاں پر انہوں نے سی لائف کو دکھانا ہوتا ہے تو انہوں نے ٹنلز بنائی ہوتی ہیں. جیسے یہ بھی ایک ٹنلز ہے، اگر آپ اس کو یہاں پہ دیکھیں، یہ اس کے جو کٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ جو ٹنلز ہے یہ کمپلیٹلی یہ گلاس کی بنی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے سراؤنڈنگ جو ہے یہ سارا جو ہے یہ پانی ہے. اور آپ اس ٹنل کے اندر جیسے آپ کو یہاں سے اندازہ ہو رہا ہوگا، یہ بھی ایک کٹ ہے، اس کے اندر آپ واک کرتے ہیں، آپ موو کرتے ہیں اور آپ کے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف جو ہے وہ پانی ہوتا ہے اور اس پانی کے اندر ساری آپ کی سی لائف آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے. یہ بڑا یعنی کہ انٹرسٹنگ سین ہوتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، یعنی کہ آپ بالکل بہت کلوز ہوتے ہیں. فشز آ رہی ہوتی ہیں، ٹرٹلز ہوتے ہیں، باقی آپ کی سی لائف ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے کس قسم کی وہاں پر رکھی ہوئی ہے. لیکن آپ کو ایسے ہی لگتا ہے جیسے کہ آپ سمندر کے اندر ہیں اور بڑی بڑی مچھلیاں جو ہیں آپ کے بہت پاس سے گزر کے جا رہی ہیں. تو یہ بھی جو ہے یہ انہوں نے جو پکچر دکھائی ہے وہ اسی کو ہی ہے اور یہ مے بی اٹس پارٹ آف دی مال آف امریکہ. لیکن جو ٹاسک ہے، جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہی ٹاسک آپ کو دی جائے،
ایک مال ہے اور آپ کو کہا جائے کہ جی اس کی اینیورسری آ رہی ہے، جیسے ہم لوگوں کی برتھ ڈیز آتی ہیں، سال بعد ہم اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اسی طرح ایک کیا نام ہے مال ہے، اس کی اینیورسری ہے، تو اب آپ اس کو کیسے پروموٹ کریں گے؟ اس کے لیے آپ کیا اس کے لیے انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن کریں گے کہ جس سے ان کا امیج بھی بہتر ہو، ان کو رسپانس بھی آئے، ان کے نمبر آف وزٹس بھی انکریز ہوں، اور جو کمیونٹی جو سی ہے، ان کی جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے، وہ بھی یہ سمجھیں کہ اٹس اے ریئلی ویری گڈ برانڈ۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کو کیسے کیا۔ دیکھیں انہوں نے سب سے پہلے چیلنج کیا تھا، چیلنج یہ تھا پروموٹ مال آف امریکاز 10th اینیورسری۔ اس کی 10th اینیورسری تھی، آپ نے اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے، تو اب آپ اس کے لیے کیا پروگرام کریں گے؟ انہوں نے کیا کیا، این آئی ایم سی کمپین فیچرنگ دی تھیم سیلیبریٹنگ اے ڈیکیڈ آف فن۔ جی انہوں نے اس تھیم کا نام رکھا، جیسے کوئی بھی ہوتا ہے، ہم نے آپ کو کہا تھا کہ پہلے آپ آبجیکٹو ڈیفائن کریں، تو انہوں نے کہا جی سیلیبریٹنگ اے ڈیکیڈ آف فن، کہ ہم 10 سالہ جشن منا رہے ہیں اپنے اس مال کا۔ ایفرٹ ٹو انوالو ایز مینی میڈیا پارٹنر ایز پاسبل۔ سیکنڈ آبجیکٹو کیا تھا کہ ہم جتنے زیادہ میڈیا پارٹنرز، ٹھیک ہے، اب میڈیا پارٹنر سے آپ کو معلوم ہے کہ یہ نیوز پیپرز بھی ہو سکتے ہیں، نیوز چینلز ہو سکتے ہیں، میگزینز ہو سکتے ہیں، اور جتنے بھی لوگ ہیں کہ جو پارٹ آف دا میڈیا انڈسٹری ہیں، تو ان کی کوشش تھی کہ ہم ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے ان کو انوالو کریں، کیونکہ جتنا زیادہ میڈیا آئے گا، جتنا زیادہ میڈیا کوریج ملے گی، الٹیمیٹلی اتنی ہی آپ کو پاپولیرٹی بھی ملے گی۔ تو یہاں پہ بھی جو کانسیپٹ یہی تھا، بڑا سمپل انہوں نے کانسیپٹ رکھا کہ جی ہم اپنا 10 سالہ جشن منا رہے ہیں، اور ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم جتنے سے زیادہ میڈیا کو لا سکیں، اس کو انوالو کر سکیں، ہم نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اب دیکھیں ریزلٹس کیا آیا۔ ریزلٹس جو سے تھے یو ایس اے ٹوڈے فرنٹ پیج سٹوری۔ اب یو ایس اے ٹوڈے جو ہے دس از ون آف دی موسٹ یعنی پرومیننٹ نیوز پیپر، اس نے فرنٹ پیج سٹوری جو سی ہے وہ اس کی 10th اینیورسری پر پبلش کی۔ سی بی ایس سنڈے مارننگ پیس، ایک اور جیسے ہمارے یہاں پہ آتے ہیں نا بریک فاسٹ شو آتے ہیں، مارننگ شو آتے ہیں، تو وہاں پہ بھی بہت پاپولر جو ہے، وہ بھی جب مارننگ شو میں لوگ جو نے جب ٹی وی آن کیا تو وہاں پر بھی وہ مال آف امریکہ کی 10th اینیورسری ہی کی بات کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد اے پی سٹوری کیریڈ بائی 30 نیوز پیپر، تقریباً 30 نیوز پیپر نے مال آف امریکہ کی جو سٹوری تھی، جو انہوں نے اپنی ایک سٹوری پریس ریلیز یا اپنی جو ہسٹری بیک گراؤنڈ انہوں نے جو شیئر کیا، وہ 30 نیوز پیپر نے جو ان سے ہے وہ اس کو انہوں نے پبلش کیا، اپنے نیوز پیپر میں اس کو جگہ دی۔ اب آپ مجھے یہ دیکھیں، بتائیں کہ جب آپ کے لیڈنگ نیوز پیپر ایک چیز کو کوریج دے رہے ہوں، آپ کے لیڈنگ مارننگ شوز جو سے ہیں وہ اس دن کا آغاز ہی اس بات سے کریں، آپ کے جو باقی چھوٹے موٹے نیوز پیپر ہیں وہ بھی اس پہ اسپیشل کوریج یا فیچرز یا آرٹیکلز لکھیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیسے ممکن نہیں کہ آپ کو فیڈ بیک یا رسپانس نہ ملے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن جو ہے اٹس اے ویری افیکٹو ٹول۔ اگر آپ کسی بھی چیز کے لیے یوز کریں، اگر آپ کی اینیورسری بھی اگر آپ اسی کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، کہ جہاں پر اگر آپ اخبار اٹھائیں گے آپ کو وہی بات ملے گی، ٹی وی آن کریں گے وہی بات ملے گی، کوئی میگزین دیکھ رہے ہیں، کوئی اور چھوٹا موٹا نیوز پیپر آپ ریڈ کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی وہی میسج آپ کو ملے گا۔ اچھا، فرسٹ پارٹ آف گولڈن ٹرائی اینگل دی ایجنسی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو گولڈن ٹرائی اینگل ہے اس میں ایجنسی کا رول کیا ہے۔ ایجنسی سے مراد ہماری کوئی سیکرٹ سروس ایجنسیز نہیں ہے، بلکہ ہم یہی ایڈورٹائزنگ اور مارکیٹنگ کمیونیکیشن ایجنسیز کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ جی آپ کی جو ایجنسی جو سی ہے یہ فرسٹ پارٹ آف گولڈن ٹرائی اینگل ہے، اور اس میں آپ سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا تاکہ ہم ایک چیز پہ کلیئر ہو جائیں کہ ایجنسیز کی کون کون سی ٹائپس ہوتی ہیں۔ موسٹ کامن ٹائپس آف ایجنسیز، نیچرلی دی فرسٹ ون از ایڈورٹائزنگ ایجنسیز، جو کہ ہم نے کافی ڈسکس کیا ہے۔ ایٹ دس اسٹیج وی نو واٹ از ایڈورٹائزنگ اینڈ وی ہیو اے ویری گڈ آئیڈیا اباؤٹ ایڈورٹائزنگ۔ The second one is
direct marketing agencies. These are the agencies that are purely specialized only in the direct marketing activities. یہ اور کوئی کام نہیں کرتی, یہ ڈائریکٹ مارکیٹنگ کمپنیز ہیں اور یہ اپنی سروسز صرف ڈائریکٹ مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ فیلڈ میں ہی دیتی ہیں. پھر اسی طرح ایک اور اسپیشلائزڈ ایجنسی ہے, دیٹ از ایونٹ مینجمنٹ ایجنسیز. اگر آپ نے کوئی بھی ایونٹ آرگنائز کروانا ہے تو پھر آپ ان ایجنسیز کے پاس جائیں گے, اینڈ دے ہیو دی ایکسپرٹیز, دے ہیو دی فل نو ہاؤ, اینڈ دے نو ہاؤ ٹو کنڈکٹ این ایونٹ. پھر اس کے بعد ایک اور جو سی ایجنسی ہے, دیٹ از انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن. یہ بھی ایک اسپیشلائزڈ ہے کہ اگر آپ کو اپنی ساری کمیونیکیشن کو انٹیگریٹ کرنا ہے تو یہ آپ کو ہیلپ کریں گی, اسسٹ کریں گی, گائیڈ کریں گی, اور یہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیسے یہ کام کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو ہے دیٹ از پیکیجنگ. دیکھیں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا اور میں پھر دوبارہ اگین اینڈ اگین اس کو ڈسکس کروں گا کہ پیکیجنگ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. صرف یہی کہنا ہے کہ اٹس اے کنٹینر آف دا پروڈکٹ اور اٹس جسٹ پروٹیکٹنگ اور ہیلپ ان ٹرانسپورٹیشن, شاید یہ اس کی ڈیفینیشن کو جسٹیفائی نہ کر سکے. پیکیجنگ آپ کا لاسٹ ایڈورٹائزنگ میسج ہوتا ہے, اور بعض اوقات یہ اتنا امپریسو, اتنا میننگ کا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ ایک کسٹمر جو ہے وہ گھر سے کوئی اور چیز لینے گیا, لیکن جب اس کی انٹریکشن ہوئی اور جسٹ بیکاز آف دا پیکیجنگ he drastically changed his mind and picked another product. تو پیکیجنگ کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے, اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تو صرف ایک کنٹینر ہے, اس پہ اتنا غور و فکر کرنے یا اس پہ اسٹریٹجیز بنانے یا اس پہ اتنی ڈسکشن کرنے کی کیا ضرورت ہے. پیکیجنگ کی امپورٹنس کو ریئلائز کرتے ہوئے ابھی کچھ ایڈورٹائزنگ ایسی ایجنسیز بھی اسٹیبلش ہو گئی ہیں کہ جو کہ صرف آپ کو پیکیجنگ ڈیزائن پر کنسلٹنسی دیتی ہیں, آپ کو ہیلپ کرتی ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نیو ماڈرن جو آپ کا جو ہے بزنس سینیریو, اس میں پیکیجنگ کی کتنی امپورٹنس ہے. بہرحال اس میں ہم پھر بھی ڈسکشن کریں گے جب لیٹر ٹوڈے یا نیکسٹ لیکچر میں بھی ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے, پھر ہم مزید اس پہ بتائیں گے کہ پیکیجنگ جو ہے وہ کیوں امپورٹنٹ ہے. پبلک ریلیشنز, پی آر, again advanced countries میں even the politicians, the people, individuals, they rely on public relations. لیکن کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پبلک میں اس کا امیج خراب ہو, اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پبلک میں ہمارا امیج اچھا ہو جائے. تو اب یہ کیسے اچھا ہوگا, کون ہمارا پبلک میں امیج اچھا کرے گا؟ اسپیشلی جو سیلیبریٹیز ہیں, جو کہنا ہے آپ کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں, آپ کے جو کتنے بڑے بڑے جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پبلک فگر کہتے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی پبلک میں ان کا امیج اچھا ہو. وہ خود اچھے ہیں یا نہیں ہیں, لیکن عام آدمی کی نظروں میں وہ اچھے ہوں. اس کے لیے یہ پھر پی آر کمپنیز ہیں جو ہیلپ کرتی ہیں آپ کی. یہ آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کیا کریں اور کیا نہ کریں, کیسے کریں اور کیوں کریں. دا ریزن از بیکاز دے آر expert in public relationing and they want to improve your image. Similarly, if you want to create some sort of a link, اگر آپ کو relationship develop کرنے ہیں تو یہ بھی اسی قسم کی سروسز بھی یہی کمپنیز پرووائڈ کرتی ہیں. پھر اس کے بعد ریلیشن شپ مارکیٹنگ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ریلیشن شپ مارکیٹنگ کریں تو اس کے لیے بھی کچھ ایجنسیز ہیں جو اسپیشلی اس ٹاسک پر کام کرتی ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور جو سی بہت اچھا جو سلسلہ دیٹ از سیلس پروموشن. کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یو وانٹ ٹو انکریز یور سیلس بائی گیونگ سرٹن انسینٹیوز, کہ جی ہماری پروڈکٹ کی سیلز بڑھ جائے, پروڈکٹ اسٹارٹ موونگ کوئکلی فرام دا شیلف, تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ کو سیلس پروموشن ایکٹیویٹیز کرنی پڑیں گی. اب سیلس پروموشن ایکٹیویٹیز کیا ہیں, کون سی کرنی چاہیے, کس برانڈ کے ساتھ کون سی میچ کرتی ہے, کون سی سیلس پروموشن ایکٹیویٹیز ایسی ہے کہ جو آپ کے برانڈ کا امیج جو ہے وہ بہتر کر دیں. اب کبھی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دیکھیں کچھ چیزوں کے لیے تو اچھا ہے کہ جی کس نے کہا تھا کہ 5 روپے اس کی پرائس کم کر دیں, سیلس پروموشن اچھی ہے. لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ رولیکس کے بھی آئے کہ جی بائی 1 get 1 free, جو اس کی پرائس جو سی وہ ہاف ہو گئی ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا برانڈ کیا ہے, آپ کی پروڈکٹ کیا ہے, اور اسی حساب سے آپ ایک سیلس پروموشن
ایک سیلس پروموشن کا آپ کانسیپٹ لے کر آتے ہیں. اچھا یہاں پر یہ ساری جتنی بھی آپ کے سامنے جو ڈسکشن ہوئی ہے یہ ساری موسٹ کامن ٹائپس آف ایجنسیز ہیں. اس سٹیج پر اب آپ کو یہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہی کافی نہیں ہے. کیوں میں آج سے ایک پورا نیو سینیریو آپ کے سامنے اوپن کرنے جا رہا ہوں, دیٹ از انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن. دیکھیں اب آپ کی کمیونیکیشن جو سی ہے وہ ہر ڈائریکٹ مارکیٹنگ سے بھی ہو سکتی ہے, ایونٹس کے تھرو بھی ہو سکتی ہے, پبلک ریلیشن سے بھی ہو سکتی ہے, ریلیشن شپ مینجمنٹ سے بھی ہو سکتی ہے. تو یہ جو ہے آپ نے ان ساروں کے درمیان ایک انٹیگریشن کریٹ کرنے, ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے, ایک سنرجی لے کر آنی ہوتی ہے تاکہ آپ کا میسج جو سے ہے اچھے سے اچھے طریقے سے آپ کے کسٹمرز تک پہنچ سکے. اچھا اب آپ کو ایک اور بھی ٹیلز فرام دا ریئل ورلڈ کہانی سنانی ہے آپ کو اصلی دنیا کی. تو اصلی دنیا کی کہانی کیا ہے؟ In an attempt to attract new clients, some ad agencies have jumped on the IMC bandwagon and now position themselves as IMC agencies. In the real world, it is important to look deeper. Some of these agencies simply say they can handle IMC but really don't have this organization or experience to adequately address all the IMC functions. دیکھیں اس نے بات تو بڑی زبردست کی ہے, سمجھنے کی بات ہے, اور وہی کہہ رہے ہیں کہ ٹیلز فرام دا ریئل ورلڈ, کہ یہ کہانی ہے حقیقی دنیا سے, کتابی باتیں نہیں ہیں. اب وہ کیا بات کر رہے ہیں کہ ابھی آپ کو پچھلی سلائیڈ میں دیکھا کہ آپ کو کچھ ایجنسیز بتائی گئی. اب وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے. آج کل کیا ہے کہ لوگ صرف ایڈورٹائزنگ پہ نہیں جاتے, وہ کہتے ہیں کہ ایڈورٹائزنگ کے علاوہ باقی ایکٹیویٹیز کو بھی یوز کرنا چاہیے. اب کسٹمرز کی یا کلائنٹس کی ڈیمانڈ دیکھتے ہوئے وہی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز جو کہ ٹریڈیشنل جاب کر رہی تھیں, جب کوئی کسٹمر کہتا ہے کہ جی ہمیں پبلک ریلیشننگ کی سروسز چاہیے یا ہمیں انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن کی سروسز چاہیے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی سو بسم اللہ ہم اویلیبل ہیں, ہم آپ کا کام کر دیتے ہیں. اب وہ یہ آپ کو ایک وارننگ دے رہے ہیں. دیکھیں کسی کے کہنے سے وہ کام نہیں ہو جاتا. اگر ایک بندہ آ کر یہ کہتا ہے کہ میں ایکسپرٹ ہوں, مجھے یہ کام آتا ہے, میں جانتا ہوں, تو اس کے صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوتا until or unless اس کے پاس واقعی کوئی کوالیفیکیشن نہ ہو, کوئی ایکسپیرینس نہ ہو, یا اس نے وہ کام نہ کیا ہو. اگر تو اس کی کوئی پریویس ہسٹری ہے, اس نے کچھ کیا ہوا ہے, تب تو اچھی بات ہے, لیکن صرف زبانی کلامی باتیں کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا. تو یہاں پہ بھی جو ایک چیز وہ ہے, وہ یہاں پہ آپ کو یہی وارن کر رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ آپ کے پاس کوئی آ جائے, جیسے یہ وہی بات ہے کہ شیر کی کھال پہ لینے سے ہر کوئی شیر نہیں بن جاتا. تو یہی بات اس نے کہی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے, اگر آپ کے پاس پراپر سٹاف نہیں ہے, اگر آپ کے پاس وہ سکلز نہیں ہے جو کہ ایک انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن کمپنی کے لیے ضروری ہیں, تو صرف کہنے سے کوئی کمپنی جو سی ہے وہ آئی ایم سی, یا کوئی کمپنی جو سی ہے پی آر, یا کوئی کمپنی جو سی ہے وہ ریلیشن شپ مارکیٹنگ میں ایکسپرٹ نہیں ہو سکتی until اور unless اس کے پاس واقعی کوئی ایکسپیرینس نہ ہو. تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں کوئی بھی انٹریکٹ کرنا چاہیں, تو پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی ایکسپرٹ کو لیتے ہیں تو وہ واقعی ہی ایکسپرٹ ہو, صرف باتوں کا یا لفظوں کا ایکسپرٹ نہ ہو. اگر آپ ایسا کریں گے تو he will not be able to deliver, he will not be able to satisfy you, اور الٹیمیٹلی آپ کا بھی ٹائم ضائع ہوگا اور ریزلٹس جو سے آپ کی مرضی کے مطابق نہیں آئیں گے. تو یہاں پر اب آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اب آپ کو بہت بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا, تو آپ ذرا یہ بتائیں کہ اگر آپ کو چانس دیا جائے تو آپ ان ایجنسیز میں سے کس ایجنسی کے ساتھ کام کرنا چاہیں گے اور کیوں کرنا چاہیں گے؟ کیا آپ کو معلوم ہے اسٹیج پر کہ ایجنسیز کا کیا رول ہے, جیسے ریلیشن شپ مارکیٹنگ کمپنی کیا کرتی ہے, ڈائریکٹ مارکیٹنگ کمپنی کیا کرتی ہے, یا پیکیجنگ کمپنی کا کیا رول ہے؟ تو اس سٹیج پر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے اور آپ اپنے انٹرسٹ کے مطابق یہ جان سکیں کہ اگر میں جاب کروں یا مجھے اگر چانس ملے تو میں اس کمپنی کے اندر کام کروں گا, کیونکہ یہ میری جو خواہشات ہیں اس کے ساتھ میچ کرتی ہیں. سو ایجنسیز, ناؤ دیٹ یو ہیو لرنڈ اباؤٹ ڈفرنٹ ٹائپس آف ایجنسیز ایٹ وچ وڈ یو پریفر ٹو ورک, تو آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے
اور یہ ایک ڈرل ہے جسٹ بیکاز آف کہ کیا آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ایجنسیز کیسے کام کرتی ہیں. سیکنڈ پارٹ آف گولڈن ٹرائی اینگل, دی میڈیا. دیکھیے ابھی ہم نے ڈسکشن کی ایجنسی سے ریلیٹڈ, اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں میڈیا کی. ہم نے اس پہ پہلے بھی کافی بات کیا, لیکن میں اگین جو کی پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن ان اے ڈفرینٹ وے, کیونکہ میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو چیزوں کو ڈفرینٹ اینگل سے ایکسپلین کروں, ڈفرینٹ یعنی ڈائریکشن سے ایکسپلین کروں, ان کو کھول کر آپ کو ایگزامپلس کے ساتھ, آپ کو صرف لوکل ایگزامپل یا سمپل ایگزامپل نہیں بلکہ آپ کو انٹرنیشنل ایگزامپل دوں, تاکہ آپ کو اگر کل کو انٹرنیشنل لیول پر بھی کام کرنا پڑے تو آپ کو پتہ ہو کہ ہاؤ دا پیپل ورک آن انٹرنیشنل لیول. تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ آپ کا جو سیکنڈ پارٹ ہے دی میڈیا, تو میڈیا جو ہے وہ کیا رول پلے کرتا ہے, ایڈورٹائزرز ٹو میک اے پروفٹ. میڈیا ڈپینڈ آن آؤٹ سائڈ سورس ایڈورٹائزرز ٹو میک اے پروفٹ. بڑی اس نے سمپل سی بات کہی ہے کہ میڈیا بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا. ویسے تو ہمارے ملک میں تو میڈیا جو ہے وہ ساروں کو اپنی جگہ پہ رکھتا ہے. ہر وہ بندہ جو کچھ نہیں کر رہا ہوتا اس نے بھی اپنی گاڑی کے اوپر پریس کی پلیٹ لگائی ہوئی ہوتی ہے. تو کبھی آپ نے سوچا یہ پریس کی پلیٹ کیا ہوتی ہے؟ ایم این نے تو ٹھیک ہے, سینیٹر لگا دیا ٹھیک ہے, فلیگ لگ گیا ٹھیک ہے, سٹارز لگ گئے اچھی بات ہے, لیکن یہ پریس کی جو پلیٹ ہے تو ظاہری بات ہے اس کا بھی تو کوئی اثر رسوخ ہوگا, تبھی تو لوگ اپنی نمبر پلیٹ کے اوپر ہاف جو سے انہوں نے پریس لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے, لیکن یہاں پر جو ہم بات کر رہے ہیں میڈیا کی, یہ میڈیا ڈیپینڈس آن آؤٹ سائڈ سورس. یہ بیچارے کچھ نہیں کر سکتے, ان کی جو ہے جو انکم ہے, ان کا جو ریسورسز ہیں یہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ادر پیپل. اب یہ ادر پیپل کون ہے؟ یہ وہ ایڈورٹائزرز ہیں, کیونکہ ان کو ایڈ ملیں گے تو وہیں سے یہ اپنا ریونیو جنریٹ کرتا ہے. میڈیا کے پاس اور اس کے علاوہ کوئی سورس نہیں ہے. دیر از اونلی ون سورس اینڈ دیٹ از ایڈورٹائزمنٹ. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کنٹینٹ, ایک تو وہ ایڈورٹائزمنٹ سے لیتا ہے, سیکنڈ کنٹینٹ. کنٹینٹ کیا ہے؟ ٹو فل ٹائم اینڈ اسپیس, ٹی وی اینڈ ریڈیو پروگرامنگ, نیوز پیپر, نیوز اینڈ فیچرز. اب دیکھیں ہر وقت تو ایڈ نہیں چلا سکتے, تو پھر میڈیا کیا کرتا ہے کہ ساتھ اپنے کنٹینٹ ڈیولپ کرتا ہے. یہ جو آپ کے سامنے ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں, پروگرامز چل رہے ہوتے ہیں, کبھی کوئی کوکنگ کا پروگرام آ رہا ہے تو کبھی کوئی میوزک کا پروگرام آ رہا ہے, کبھی کوئی ڈرامہ چل رہا ہے تو کبھی کوئی سپورٹس کا چل رہا ہوتا ہے. تو یہ سارے کیا ہیں کہ وہ نیچرلی انہوں نے اپنے کسٹمرز بھی تو بنانے ہیں, ایک انہوں نے بھی تو اپنی ایک پوزیشننگ کرنی ہے. تو اس لیے کنٹینٹس جو سے ہیں یہ ان کو ہیلپ کرتے ہیں کہ ایک تو وہ جو ٹائم سلاٹس ہیں اس کو فل کریں. لیکن آپ ہمیشہ یاد رکھیں ایک بات کہ میڈیا کو جب ایڈ مل جاتا ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے. آج بھی یہاں پر بہت سارے ایسے میڈیاز ہیں جو کہتے ہیں کہ جی آپ اگر پیسے دیں تو ہم اپنا جو ہیڈ لائن ہے اس کو بھی ریموو کر دیں گے, ہیڈ لائن کی جگہ بھی آپ کا ایڈ لگا دیں گے. اور یہ حقیقت ہے. اگر آپ دیکھیں یہاں پر بہت ساری یعنی کہ ایسی بھی ایڈورٹائزمنٹ ہوئی ہے جہاں پہ آپ کو فرنٹ پیج اور ہیڈ لائن جو سی ہے وہ نارمل فرنٹ پیج اور نارمل ہیڈ لائن نہیں بلکہ وہ ایک ایڈورٹائزمنٹ کی صورت میں آپ کے سامنے آتی ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ کنٹینٹ جو ہے وہ سیکنڈ ہے, یہ آپ کے وہ فل کرتے ہیں. اب تو یہ ہے کہ کنٹینٹس کی وجہ سے وہ ایڈورٹائزمنٹ بھی جنریٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی اچھا ڈرامہ کریٹ کر دیا تو اگینسٹ اس ڈرامے کی آپ کو بہت ساری ایڈورٹائزمنٹ مل سکتی ہے. الٹیمیٹ فارم آف انٹیگریشن ڈزنی. اب یہ ہے کہ انٹیگریشن پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, لیکن انٹیگریشن جو ہے اس کی میں آپ کو ایک ریئل پکچر دکھانا چاہ رہا ہوں. ڈزنی ایک بڑا یعنی کہ فیمس برانڈ ہے, ان کی بہت ساری پروڈکٹس ہیں, ان کے میڈیا میں بھی ہیں. اب ڈزنی نے دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے حالانکہ کچھ کمپنیز خود اسٹیبلش کی ہیں, کچھ کمپنیز کو انہوں نے ایکوائر کیا ہے, کچھ کے ساتھ ان کی وہ جوائنٹ وینچرز ہیں. لیکن اگر ابھی آپ دیکھیں کہ الٹیمیٹ فارم آف انٹیگریشن آف ڈزنی برانڈ, تو یہ دیکھیں کہ ڈزنی اسٹور لوگو, پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں, یہ دیکھیں ڈزنی کا اسٹور لوگو دیکھیں, پھر اس کے بعد ڈزنی ورلڈ لوگو, یہ دیکھیں ڈزنی کا ورلڈ لوگو آ گیا, پھر اے بی سی ان کا اور ہے جس میں کہ وہ اے بی سی کا لوگو, پھر ڈزنی چینل لوگو, پھر ای ایس پی این لوگو, یہ بھی انہی کا چینل ہے, پھر فاکس کڈز لوگو, یہ بھی انہی کا ہے, پھر ٹچ سٹون پکچرز لوگو,
پھر ڈزنی آن لائن. اب یہ دیکھیں کہ یہ ڈزنی کی ڈفرینٹ کمپنیز ہیں اور یہ جب بھی کسی بھی جگہ ان کو پروموٹ کرتے ہیں تو یہ ان سارے برانڈز کو بہت خوبصورتی سے انکارپوریٹ کرتے ہیں تاکہ ہر ایک کو پتہ چلے کہ جی یہ جو ہے یہ سارے ایک ہی گروپ کی پراپرٹیز ہیں. تو دس از میڈیا انٹیگریشن ایٹ ڈزنی. پھر اس کے بعد آپ کا تھرڈ پارٹ آف گولڈن ٹرائنگل کمپنیز جو ہے دیٹ از کمپنیز. کمپنیز کیا کرتی ہیں؟ یہ وہ ہیں جو کہ ایڈورٹائز کرتی ہیں. آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ کمپنیز کا کیا رول ہے. ٹو ٹائپس آف مارکیٹنگ ایفرٹ. ہم نے پتہ ہے، ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے، پھر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ ایک آپ کا ہوتا ہے بی ٹو بی جس کو ہم کہتے ہیں بزنس ٹو بزنس، ایک آپ کا ہوتا ہے بی ٹو سی جس کو ہم کہتے ہیں بزنس ٹو کنزیومر. بی ٹو بی میں آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک بزنس اینٹی دوسرے بزنس اینٹی کے ساتھ بزنس کر رہی ہوتی ہے اور وہ اس کے ساتھ کوئی جو بھی ایکسچینج کر رہی ہے، دونوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بزنس ہوتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ جو یہ کمپنی ہے یہ پھر کوئی پروڈکٹ ڈیولپ کرے جس کو ہم کہیں گے بی ٹو سی، جیسے کہ نیچے کہ الٹیمیٹلی یہ کوئی پروڈکٹ ڈیولپ کریں گے جس کو پھر یہ الٹیمیٹ کنزیومر کو بیچیں گے. سو اگر آپ کا جو بزنس ٹو بزنس آپ کی ڈیلنگ ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں جی بی ٹو بی. اگر آپ کا بزنس ٹو کنزیومر ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں بی ٹو سی. سم فارمز ڈو بوتھ. یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. یہاں پر ایک چیز یہ بھی بڑا ضروری ہے کلیئر کرنا، اس لیے میں نے فوراً اس سے کریکشن کرنا چاہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کمپنی صرف بی ٹو بی ہو یا بی ٹو سی ہو. بعض کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ بی ٹو بی بھی کر رہی ہوتی ہیں اور بی ٹو سی بھی. جیسے اس نے ایگزامپل دی ہے نائکی. اب نائکی کا جو بی ٹو بی ماڈل ہے اس میں کیا ہے کہ نائکیز ریلیشن شپ وتھ شو ریٹیلرز لائک فٹ لاکرز. اب فٹ لاکر ایک ریٹیلر ہے، نائکی کیا کرتا ہے کہ اس کو بھی اپنے شو جو ہے وہ سپلائی کرتا ہے. اور ہمیں یہ تو معلوم ہی ہے کہ نائکی جو ہے نائکی ٹاؤن اسٹور سیلنگ شوز ڈائریکٹلی ٹو کنزیومرز. سو نائکی کیا کر رہا ہے؟ ایک جگہ وہ بی ٹو بی کر رہا ہے جہاں پر وہ اپنے شوز جو ہے وہ ڈائریکٹلی ایک اور ریٹیلر جو ہے فٹ لاکرز کے نام سے اس کا برانڈ ہے اس کو سپلائی کر رہا ہے اور فٹ لاکرز اس کو آگے کنزیومر کو بیچ رہا ہے. اس کے علاوہ نائکی کیا کر رہا ہے کہ نائکی کے اپنے اسٹورز ہیں جہاں سے وہ ڈائریکٹلی کنزیومر کو بھی فیڈ کر رہا ہے. So this is the one of the good example where the companies are doing both B2B as well as B2C businesses. پھر اس کے بعد example of centralized control، یعنی کہ آپ نے پڑھا ہوگا، جسٹ آپ کو ماڈل بتانا ہے کہ یہ آرگنائزیشن ہوتی ہیں وہ کس قسم کی ہوتی ہیں. کچھ آرگنائزیشن میں جو ہیرارکی ہوتی ہے وہ سینٹرلائز ہوتی ہے کہ ایوری باڈی از رپورٹنگ ٹو دی ٹاپ مینجمنٹ، کہ جو اوپر آپ کا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں یا سی او پریزیڈنٹ ہے، ہر بندہ جو ہے ڈائریکٹلی اس کو رپورٹ کر رہا ہے. اب اس کی اپنے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. اسی طرح ایک اور جو ہے دیٹ از ایگزامپل آف ڈی سینٹرلائز کنٹرول. ڈی سینٹرلائز کنٹرول میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ایوری باڈی از ناٹ رپورٹنگ ٹو دی پرسن سٹنگ آن ٹاپ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں اور ہر ڈپارٹمنٹ ہیڈ از ریسپانسبل اینڈ ہی کین ٹیک انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن ریلیٹنگ ٹو ہز ڈپارٹمنٹ. However, he is also answerable or reporting to the CEO, but CEO decentralize his power. ہر ایک چھوٹی بڑی جو سی بات ہے وہ سی او کا ڈیسیجن نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ یہ جو کام ہے یہ ڈپارٹمنٹ ہیڈ کا ہے، وہی اس پہ کام کرتا ہے، وہی اس پہ یعنی کہ ڈیسیجن لیتا ہے. لیکن نیچرلی ایک میکانزم ہوتا ہے جس میں وہ سارے پھر آگے فردر رپورٹنگ ضرور کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر اس ہیرارکی میں بھی اگر آپ دیکھیں یہ ڈیسینٹرلائز کنٹرول ہے جہاں پر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ ہیڈ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم دی آر لنک ود دی ٹاپ مینجمنٹ. پھر ایک اور آپ سے چیز ڈسکشن کرنی تھی، آئی ایم سی ان ایکشن سیلنگ امریکہ. اب یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے سامنے ایک پکچر ہے، یہ پکچر جو ہے شارلے بیئرز کی ہے. And Charlotte Beers is a lady who has the honor to work with 2 leading advertising agencies. اس نے 2 leading advertising agencies کو as a head اس نے ان میں کام کیا ہوا ہے. ایک آپ کیا Ogilvy and Mather and دوسری ہے J. Walter Thompson. یہ دونوں ایڈورٹائزنگ ایجنسی جو ہیں ٹاپ پہ آتی ہیں
اور اس خاتون کا کمال یہ ہے کہ یہ ان دونوں ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کو ہیڈ کر چکی ہے. لیکن یہاں پر جو وجہ شہرت جو اس کی ہے وہ یہاں پر اس پوائنٹ آف ویو سے اس کو ڈسکس کرنا نہیں جا رہا ہوں, بلکہ میں اس کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اس پوائنٹ آف ویو سے کہ سیلنگ امریکہ, امپروو امریکاز امیج آفٹر 9/11. دیکھیں پروڈکٹس کا تو آپ کو پتہ ہی ہے, بعض کا ہے جیسے کل کو آپ کو بھی کوئی کہتا ہے کہ جی پاکستان کا امیج اچھا نہیں ہے, ٹھیک ہے, جیسے کچھ عرصہ ہمارے کنٹری میں بھی ایک یعنی کہ اسٹیٹمنٹ چلی تھی کہ وی وانٹ ٹو امپروو دی سافٹ امیج آف پاکستان, ٹھیک ہے, یا بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستانی اتنے برے نہیں ہیں جتنا کہ ہمارا امیج برا ہے, یا وی وانٹ ٹو امپروو آور امیج ایز اے نیشن. اب ہم کیا کریں؟ کچھ اسی قسم کی پرابلم جو سی ہے وہ آئی امریکہ کو آفٹر 9/11. جب 9/11 ہوا اور اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ یعنی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسلمانوں پر ڈال دیا گیا, اور اس میں یہ ہے کہ ایک نیچرل رسپانس آیا کہ جب امریکہ میں بھی مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کی گئی تو مسلمان کنٹریز میں بھی امریکہ کی کوئی متعلق کوئی اچھی فیلنگ نہیں تھی. اب اس چیز کو دیکھتے ہوئے اس زمانے کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے جنرل کولن پاول, انہوں نے یہ چاہا کہ کیونکہ عرب کنٹریز میں امریکہ کا امیج جو تھا وہ کوئی اتنا اچھا نہیں تھا, اور اسپیشلی اس ٹائم پر امریکن فورسز جو ہیں وہ پینیٹریٹ کر چکی تھی گلف میں, اور گلف وار بھی ہو رہی تھی, وہاں پر امریکن فورسز بھی تھیں, اور اسی طرح یعنی کہ اور ڈفرینٹ ریجنز میں بھی ان کی ایکٹیویٹیز جاری تھیں. اب اس ٹائم یہ تھا کہ ہم امریکہ کا امیج اسپیشلی مسلم کنٹریز میں یا مسلمانوں کے سامنے کیسے بہتر کریں. اس کے لیے انہوں نے اس خاتون شارلی بیئرس کو ہائر کیا, اور شارلی بیئرس کو اس لیے ہائر کیا گیا کہ بیکاز شی ہیز اے ویری گڈ ایکسپیرینس, اس کی ایک ہسٹری تھی کہ اس نے بڑی بڑی کمپنیز کے ساتھ کام کیا تھا, اور لوگ مانتے تھے کہ شی نوز ایڈورٹائزنگ اینڈ شی کین ہیلپ امریکہ ٹو امپروو اٹس امیج. اب اس نے کیا کیا, جب اس کو ہائر کیا گیا, اس کو سامنے ٹاسک رکھی گئی کہ جی کیونکہ مسلم کنٹریز میں ہمارا امیج اچھا نہیں ہے تو آپ اس امیج کو بہتر کریں, اور وہ جتنے بھی ہیں ہم جو مرضی کر رہے ہیں اس کا جو اثر ہے اس کو منیمائز کریں. اس نے کیا کیا, اس نے پھر کچھ لوگوں کو ہائر کیا, ان لوگوں کو ہائر کیا کہ جن کا عرب کنٹریز یا مسلم کنٹریز کے ساتھ ایکسپیرینس تھا, اور وہ ان کی زبان میں بات بھی کر سکتے تھے, اور ان کے گڈ ریلیشن شپ بھی تھے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ انہی لوگوں کو استعمال کرتے ہیں کہ جو جن کے ریلیشن شپ ہوتے ہیں یا جو آلریڈی جو ہے وہ وہاں پر کوئی ایکسپیرینس رکھتے ہوں. اور اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ پورا ایک IMC پروگرام بنایا, جس میں اس نے پہلا کام کیا کہ ایک بکلیٹ پروڈیوسڈ ان 14 لینگویجز. انہوں نے ایک بکلیٹ کریٹ کی جس کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ تھا کہ جو مسلمانوں کو یہ بتا سکیں, یا جو مسلم کنٹریز ہیں ان کو یہ کمیونیکیٹ کر سکیں کہ جی جو امریکنز ہیں یا ادر ریلیجن جو سے ہیں, اور اسپیشلی جو کرسچینٹی ہے اس میں اور مسلمانوں میں کافی ساری کامن چیزیں ہیں, اور ہم جو امریکن جو سے ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہیں. تو اس قسم کی اس میں جو سی تھی وہ ساری یعنی کہ ایکسپلینیشن کہہ لیں, سٹوریز کہہ لیں, یا آرٹیکلز کہہ لیں, وہ تھی. اور اس کا کیا تھا کہ انہوں نے یہ اس کو 14 لینگویجز جو سی تھی وہ ساری ریجنل لینگویجز تھی ان کنٹریز کی, کہ جہاں پر انہوں نے یہ کام کرنا تھا مینلی عربک میں. پھر انہوں نے ایک اور کام کیا کہ پروگرام ٹو ٹیچ انگلش ان مڈل ایسٹ کالجز. انہوں نے مڈل ایسٹ کے جو کالجز تھے کہ وہاں پر ینگ جنریشن کو انٹریکٹ کیا, ٹین ایجرز کو, اور ان کو کہا کہ ہم آپ کو انگلش سکھاتے ہیں فری آف کاسٹ, اور بعض کا اسکالرشپس بھی دیے. اب بظاہر وہ انگلش سکھانے کی بات کر رہے تھے, لیکن الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ تھا کہ ان کی یعنی کہ ٹو سم ایکسٹینٹ برین واشنگ کی جائے, ان کو بتایا جائے کہ جس طرح آپ سوچ رہے ہیں, جو آپ کا خیال ہے, یہ ایسی بات نہیں ہے, امریکہ اتنا برا بھی نہیں ہے, نہ امریکہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے خلاف ہے. اب یہ سارا انہوں نے کرنے کے لیے انہوں نے ایک انگلش پروگرام شروع کیا, اور جب انگلش پروگرام میں وہ اسٹوڈنٹس آتے تھے, وہ ینگ جنریشن آتی تھی, تو وہ ان کے ساتھ اس طرح کمیونیکیٹ کرتے تھے تاکہ اپنا جو امیج ہے یا جو ہم کلیریفیکیشن کرنا چاہ رہے ہیں وہ رائٹ ان دی ٹارگٹ جو ہے
وہ ان تک پہنچے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ ایک مقامی ریڈیو جس کا نام تھا ریڈیو ساوا، این عرب لینگویج ورژن آف وائس آف امریکہ، اس کو انہوں نے پرچیز کیا. اب ریڈیو ساوا جو کہ نام سے بھی ہے اور جو ہے بھی بیسیکلی عرب لینگویج میں تھا، لیکن اس پہ انہوں نے پھر اپنے مرضی کے پروگرامز براڈ کاسٹ کرنا شروع کیے، اور یہ وہی پروگرام تھے جو کہ وائس آف امریکہ پہ وہ اس کو آن ایئر کرتے تھے. لیکن فرق کیا تھا کہ وائس آف امریکہ پر یہ پروگرام انگلش میں آتے تھے، اور ریڈیو ساوا کیونکہ عربک تھا یہاں پہ عربی میں آتے تھے، اور الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہی تھا کہ اپنا امیج بہتر کیا جائے، اور ہر گھر اور ہر گلی ہر نکڑ جہاں پہ کوئی ریڈیو سن رہا ہے یا کوئی پڑھا لکھا رہتا ہے یا کچھ بھی ہے اس تک یہ میسج پہنچایا جائے، اور ان کو اور اس ساری کمیونیکیشن کے تھرو اپنا جو امریکن امیج ہے اس کو بہتر بنایا جائے. لیکن یہاں پر ریزلٹس میں لکھا ہوا ہے کہ اٹس ٹو ارلی ٹو ٹیل، ٹھیک ہے. لیکن ان ریالٹی یہ بھی ایک یعنی کہ ریالٹی ہے کہ انفارچونیٹلی جو ایکسپیکٹیشنز تھیں شارلے بیئر سے یا ان ساری ایکٹیویٹیز سے وہ اس طرح نہیں ہو پائیں، اور ایک سٹیج پر اس کو شارلے بیئرز کو وہاں سے سیکرٹری پاول کے آفس سے یعنی کہ اس کی جاب بھی فنش ہو گئی اور اس کو جانا پڑا، اور عام خیال یہی تھا کہ شی از unable to deliver as per the expectations. ایجنسی میڈیا کمپنی کمپنسیشن. اب یہ ہے کہ یہ جو گولڈن ٹرائی اینگل یہ لوگ آپس میں کام کیسے کرتے ہیں. دیکھیں کمپنی جو سے ایڈورٹائز کر رہی ہیں، ایجنسی اس کو کروا رہی ہیں، اور میڈیا جو ہے وہ اس کو کر رہا ہے، تو ان میں آپس میں کمپنسیشن کیسے ہوتا ہے، کیسے ایک دوسرے کو پے کرتے ہیں، اس کا کرائٹیریا کیا ہے، اس کے رولز ریگولیشنز کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کمیشن، یہ جو آپ کا کمپنیز ہوتی ہیں جب یہ ایڈورٹائز کرتی ہیں تو یہ اس کی کاسٹ اسی میڈیا کو پے کرتی ہیں، اور جو ایڈورٹائزنگ ایجنسیز یا آئی ایم سی ایجنسیز بیچ میں انوالو ہوتی ہیں وہ اپنا ایک سرٹن پرسنٹیج آف کمیشن لیتی ہیں. لیٹس سے کہ نارملی وہ کام کرتی ہیں 15% پر، اگرچہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ابھی ٹرینڈ یہ ہے کہ لکھا تو 15% جاتا ہے، لیکن ان ریالٹی بعض کمپنیز جو ہیں وہ 15% بھی ایجنسی کو نہیں پے کرتی. تو یہاں پر اب جو ایک ایشو ہے، ایک کمیشن اے پیمنٹ دیٹ ریپرزینٹس اے پرسنٹیج آف اے کلائنٹس ٹوٹل میڈیا اسپینڈنگ، کہ ایک کلائنٹ جتنی اسپینڈنگ کر رہا ہے، لیٹ سے کہ اگر وہ 1 کروڑ روپیہ خرچ کر رہا ہے اور 15% اس نے ایجنسی کو پے کرنا ہے، تو ہر 1 کروڑ کے اگینسٹ جو ہے وہ 15 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ایجنسی کو پے کرے گا. اسی چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی آپ کے سامنے ان رائٹنگ بھی اس کو لے آتا ہوں، اس ایگزامپل کو. کاسٹ آف میڈیا ایڈورٹائزنگ لیٹس سے روپیز 5 ملین ہے، 50 لاکھ ہے. اس کے بعد اماؤنٹ ایجنسی بلز ٹو کلائنٹ، ایجنسی جو ہے وہ کلائنٹ کو وہی 5 ملین کا بل کرے گی، 50 لاکھ کا. اماؤنٹ ایجنسی پے میڈیا، لیکن جب کلائنٹ ایجنسی کو پے کرے گا 5 ملین تو ایجنسی میڈیا کو 5 ملین پے نہیں کریں گے، بلکہ they will deduct their 15% of the 5 ملین، جو کہ رفلی بنتا ہے آپ کا 75 لاکھ، ٹھیک ہے، 75 لاکھ روپیہ آپ کا بنتا ہے. تو وہ جو ہے وہ اس کو ڈیڈکٹ کر کے باقی جو ہے 4.25 ملین جو ہے وہ ان کو پے کر دیں گے. اماؤنٹ ایجنسی کیپس از 750,000 روپیز، ٹھیک ہے. تو 7,50,000، سوری میں پہلے وہ غلطی سے میں 75 لاکھ کہہ گیا، 750,000 روپیز جو کہ 15% آف دا 5 ملین، وہ جو ہے وہ اس کو ڈیڈکٹ کر کے وہ اس کو پے کریں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایجنسی بل کرتی ہے، آپ ایجنسی کو پے کرتے ہیں ایز اے ایڈورٹائزر، تو ایجنسی اپنا کمیشن ڈیڈکٹ کر کے باقی پیمنٹ میڈیا کو کر دے گی. اگر کوئی کمپنی جو ہے وہ ڈائریکٹ میڈیا کو پے کر دے تو میڈیا کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے پیسے کاٹ کے، جو کہ اس کیس میں جو ہے 4.25 ملین ہے، تو وہ ریمیننگ جو ہے دیٹ از 750,000 روپیز جو ہے وہ ایجنسی کو پے کر دے گا. تو کمیشن جو ہے اس کیس میں کتنا پے ہوا، دیٹ از 750,000 روپیز، 7,50,000 روپیہ وہ پے کریں گے. اچھا، پھر یہاں پر تھوڑی سی آپ کو یہ بھی کچھ انفارمیشن دینی تھی کہ اگر آپ، کیونکہ ہم انٹیگریشن کی بات کر رہے ہیں، انٹیگریشن میں یہ بھی چانسز ہے کہ یو آر ورکنگ ایز اے ٹیم، آپ ایک ٹیم کی صورت میں کام کر رہے ہو،
اور وہ جو ٹیم جو ہے وہ ناٹ نیسیسرلی وہ سارے ایک جیسے لوگ ہوں, اس کو ہم کہتے ہیں جی کراس فنکشنل آئی ایم سی ٹیمز. کراس فنکشنل سے یہ مراد ہے کہ جس میں ایک ٹیم میں جہاں پر ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ایکسپرٹیز کے لوگ کام کر رہے ہوں. اب یہاں پر کیا ہے کہ سم بیسک پرنسپلز فار مینیجنگ کراس فنکشنل ٹیمز. سپوز اگر آپ کراس فنکشنل ٹیمز کو مینیج کر رہے ہیں یا آپ اس کا پارٹ آف دا ہے یا آپ اس کو اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں, تو آپ کو بخوبی اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو کیسے مینیج کریں گے. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ لانگ ٹرم فوکس. لیکن وین ایور یو اسٹیبلش کراس فنکشنل ٹیمس تو ڈونٹ میک اٹ آن ایڈ ہاک بیسس. دیکھیے ایڈ ہاک بیسس کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ نے کوئی کام سیریسلی کرنا ہے تو اس کو آپ کو لانگ ٹرم پلان کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ریزلٹس جو سے ہیں کسی بھی کام کے اوور دا ایئرز آتے ہیں. امیجیٹلی جو ہے وہ ریزلٹس نہیں آتے جب تک کہ آپ کنسسٹنسی کے ساتھ ریگولر بیسس پر آپ کام نہیں کریں گے تو ریزلٹس نہیں آئیں گے. لانگ ٹرم فوکس کا مطلب یہ ہے کیپ ٹیم ممبرز ان پلیس فار این ایکسٹینڈیڈ پیریڈ رادر دین اسمبلنگ دیم فار ایڈ ہاک پروجیکٹس. یہ نہیں ہے کہ آپ نے 4-5 لوگوں کو اکٹھا کیا, ان کو کہا چلو جی کام کرو, اس کے بعد کرو جی بھاگ جاؤ سارے, پھر اس کے بعد پھر کہا چلو جی تم بھی آ جاؤ تم بھی آ, چلو جی چلو آپ کام کرو, پھر اس کے بعد جی وہ سارے واپس. تو یہ جو ہوتا ہے نا سلسلہ, اس میں آپ کے وہ ریزلٹس نہیں آتے کہ جب آپ پرماننٹ ٹیمز بنائیں, ان کو ٹرین کریں, ان کو کیا نام ہے ان میں ایبلٹی ڈیولپ کریں کہ دے کین ورک ود ایچ ادر, دے نو ایچ ادر. دیکھیں کراس فنکشنل ٹیم میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو کافی ٹائم چاہیے ہوتا ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کا. میری ایک بیک گراؤنڈ ہے, میری ایک ایکسپرٹیز ہے, ناٹ نیسیسرلی دوسرا بندہ بھی اس چیز کو سمجھے. اس کی جو ایکسپرٹیز ہے, اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے, ہو سکتا ہے وہ میری سمجھ سے بالا تر ہو, لیکن اب ہم دونوں نے اکٹھے کام کرنا ہے تو ہمیں ایک لیول ایک گراؤنڈ پر آنا پڑے گا. اگر ہم دونوں اپنی اپنی اسی ڈومین میں رہیں گے تو وی ول ناٹ بی ایبل ٹو ورک ان اے ٹیم. تو یہاں پر وہی بات ہے کہ لانگ ٹرم فوکس جو ہے دس از دی فرسٹ ریکوائرمنٹ. سیکنڈ ریکوائرمنٹ از کانسٹنٹ کانٹیکٹ. Frequent meetings are important, however members can also keep in constant contact via email. دیکھیں آپ کی انٹریکشن ہونی چاہیے. یہ نہیں کہتے کہ آپ سارا دن فیس ٹو فیس بیٹھ رہے ہیں. آپ اپنے آئیڈیاز شیئر کریں, ڈسکشنز کریں, اپنے پوائنٹ آف ویوز بتائیں, آپ کیا سوچ رہے ہیں, آپ کیسے کام کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کے خیال سے بیسٹ آپشن کیا ہے. جب آپ اس طرح انٹریکشن کریں گے, آپ اپنے برینز کو اوپن کریں گے, آپ ڈسکشن کریں گے, تو اس کے پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپشنز اچھے آتے ہیں, ریزلٹس اچھے آتے ہیں. سملرلی ایک اور چیز جو ہے ورک اسپیس. اسائننگ اے کراس فنکشنل ٹیم اٹس اون ورک اسپیس ہیلپس کیپ ٹیم ممبرز انفارم. پھر ایک یہ جو ہوتا ہے نا کہ بعض کا کراس فنکشنل ٹیمز بن جاتی ہیں اور وہ اپنے اپنے آفیسز اپنی اپنی لوکیشنز پہ بیٹھی ہوتی ہیں. اب ان کے درمیان یعنی کہ میں ایک بیٹھا ہوں ایک آفس میں, ایک میرا ساتھی جو ہے وہ فیلڈ میں بیٹھا ہوا ہے, ایک جو ہے وہ سائٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, ایک جو ہے وہ کسی پروڈکشن یونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہے آفس کا انوائرمنٹ, پروڈکشن کا انوائرمنٹ, اس کے ایشوز, ٹینشن, سائٹ, فیلڈ کے, تو اس میں میں یہ نہیں کہتا کہ کام کرنا مشکل ہو جائے گا, لیکن یہ ہے کہ آپ کی وہ ایک جو کوآرڈینیشن ہے وہ ایک آپ کی پراپر اسٹیبلش نہیں ہوگی. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی کوئی ایک کامن ورک سپیس. اگر آپ کی بہت زیادہ کراس فنکشنل ٹیم ہے, جیوگرافیکلی بھی بہت دور لوکیٹڈ ہے, ایون یو کین کریٹ اے ورچوئل اسپیس. ورچوئل اسپیس مینس کہ جس طرح ہمارے فورمز نہیں ہوتے, ہم نے ڈسکشن کرنی ہوتی ہے, ہم سارے کانفرنس کال بھی کرتے ہیں, ہم ایک جگہ پر آ جاتے ہیں, اب بے شک ہم جہاں مرضی ہوں. ویڈیو کانفرنسنگ ہوتی ہے جہاں پہ ہم ایک دوسرے کو فیس ٹو فیس دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم یہی فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں, ہم اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں, ہم اسے سن بھی سکتے ہیں. تو یہ جو ہے آج کل کی جو ماڈرن جو ہے ٹیکنالوجی, اس کی جسٹ بیکاز آف دی بلیسنگ آف دی ماڈرن ٹیکنالوجی ناؤ اٹس پاسبل کہ you can create a virtual space. It's better کہ you can create a physical space, but if it's not possible you can create a virtual space and definitely it will help you. پھر اس کے علاوہ last finally جو ہے support from the top. Top management must support the idea of cross-functional planning by providing adequate resources.
دیکھیں کوئی بھی کراس فنکشنل ٹیم جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی until or unless they are able to get the support, encouragement, funding, financing from the top management. دیکھیں اگر آپ کی ٹاپ مینجمنٹ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی، وہ آپ کو ریسورسز پرووائڈ نہیں کر رہی، آپ کو ہیلپ نہیں کر رہی، آپ کو جو آپ کی ریکوائرمنٹس اس کو پورا نہیں کر رہی، تو مے بی یو ایز اے کراس فنکشنل ٹیم ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈیلیور. سو یہ جسٹ ایک انسائٹ تھی کہ تھوڑا اس پہ بھی سوچیں. جب ہم اتنی چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے کام کرنا ہے، کیونکہ انٹیگریشن میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، آپ نے بھی ایک ٹیم میں کام کرنا ہے. ایڈورٹائزنگ جو سی ہے وہ کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے. سپوز اگر آپ کلائنٹ سروسز میں ہیں، آپ کو اپنی گرافک ڈیزائنر کی ہیلپ چاہیے، آپ کو اپنے کریٹو ڈپارٹمنٹ کی ہیلپ چاہیے، آپ کو اپنے بزنس ڈیولپمنٹ کی آپ کو ہیلپ چاہیے، آپ کو اپنے مینیجرز کی ہیلپ چاہیے، آپ کو اپنے ٹاپ مینجمنٹ کی ہیلپ چاہیے. پھر اسی طرح اگر آپ نے کو ٹی وی سی بنانا ہے تو آپ کو بہت سارے ٹیکنیشینس کی، کیمرہ مینس کی، آرٹ ڈائریکٹرز کی، آپ کے پروڈکشن ڈائریکٹر کی، یہ سب لوگوں کے ساتھ آپ کو انٹریکٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ پراپرلی انٹریکٹ نہیں کر پاتے تو مے بی یو ول ناٹ بی ایبل ٹو گیٹ یور ڈیزائر ریزلٹس. فائنل نوٹ: IMC is driving the need for closer agency-client relationships. ٹھیک ہے، IMC کیا کر رہا ہے؟ IMC جو آپ کا کلائنٹ ہے اور آپ کی جو ایجنسی ہے اس کو قریب لا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ they work like a team. بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں ایک بڑے اچھے پروجیکٹ پہ کام کر رہا تھا. جسٹ آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا ہے. تو جب ہماری انٹریکشن ہوتی تھی ہماری ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے ساتھ، جب ہم اس کے ساتھ اپنے کانسیپٹ ڈسکس کرتے تھے، کمپینز پلان کی جا رہی ہوتی تھی، تو اس میں ہم لوگ بجائے اس کے کہ ہم لوگ اکراس دا ٹیبل بیٹھے، کہ یہ نہیں ہے کہ سپوز اگر ہم سب کو لیگ ایک آرگنائزیشن کو پریزنٹ کر رہے ہیں، ہم ایک سائڈ پہ بیٹھیں اور جو ایجنسی کے لوگ ہیں وہ دوسری سائڈ پہ بیٹھیں، کیونکہ وہ کوئی یعنی کہ ٹو ڈفرینٹ ٹیمز نہیں ہیں. جب آپ ایسے چیزوں پہ کام کرتے ہیں تو یو ہیو ٹو ورک لائک اے سنگل ٹیم. تو ہمارا پہلے دن سے ہی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہم جب بھی انٹریکٹ کریں گے تو ہم آپس میں مکس ہو کر بیٹھیں گے، اور کوئی شخص اگر باہر سے آئے تو وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے کہ اس آرگنائزیشن کے لوگ کون سے ہیں اور ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے لوگ کون سے ہیں. تو جب وہاں پر ہماری انٹریکشن ہوتی تھی تو وہ ایک بڑی کارڈیل فرینڈلی انوائرمنٹ میں ہوتی تھی، جہاں پر بڑے اچھے اچھے آئیڈیاز جنریٹ ہوتے تھے. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ سارے گریٹ آئیڈیاز جو سے وہ کیسے ڈیولپ ہوئے. وہ ایک یعنی کہ بڑی اچھی جو ایک آپ کی فرینڈلی انوائرمنٹ تھی، وہاں پر آپ کے وہ سارے آئیڈیاز جنریٹ ہوئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے اچھی افیکٹو کریٹو کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو ہٹ کے کام کرنا پڑے گا. وہ ہٹ کے کام یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اس انوائرمنٹ کو کریٹ کرنا پڑے گا کہ جہاں پہ جا کے آپ کے کریٹیوٹی جو سی ہے وہ فلورش ہوتی ہے، آئیڈیاز جنریٹ ہوتے ہیں، لوگ جو ہے وہ اوپن ہوتے ہیں اور اپنے آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں. اگر آپ یہ کریٹ کر سکتے ہیں، اگر آپ یہ انوائرمنٹ دیتے ہیں تو پھر آپ ایک اچھی ایڈورٹائزنگ کمپین، ایک اچھا ایڈ ڈیزائن کر سکتے ہیں. یہ وہ سارے سورسز ہیں جہاں سے انفارمیشن کلیکٹ کی گئی اور آپ کے سامنے پریزنٹ کی گئی. میں ہر لیکچر کے بعد آپ کو یہ دکھاتا ہوں، لیکن میری یہ بھی خواہش ہوگی کہ کبھی آپ ان سورسز پہ ایکسیس کریں، ان کو کھولیں، ان کو پڑھیں. لیکن اگر آپ نہیں بھی پڑھیں گے تو میں آپ کے لیے پڑھ کے ان ساری انفارمیشن کو کلیکٹ کر کے لاتا رہوں گا اور پریزنٹ کرتا رہوں گا انشاءاللہ. اور ہمیشہ کی طرح اینڈ پر آپ سے ایک چھوٹی سی اچھی سی بات کرنی ہے. ویسے تو آج کے لیکچر میں بہت ساری اچھی سی باتیں تھیں، لیکن آپ سے ایک چھوٹی سی اچھی سی بات اپنی عادت کے مطابق ضرور کرنی ہے، اور وہ یہ: نیور وری اباؤٹ نمبرز، ہیلپ ون پرسن ایٹ اے ٹائم اینڈ آلویز اسٹارٹ ود دی پرسن نیئرسٹ یو. مدر ٹریسا. دیکھیں مدر ٹریسا جو ہے اس کی اپنی بھی لائف اس کی دیکھیں، اس نے کتنی انسانیت کی خدمت کی. وہ کون تھی، کہاں تھی، کیسے وہ شاید کوئی اور شخص ایسا کام نہ کر سکے، لیکن اس نے جو بات کہی ہے اس نے وہ بات بھی بڑی اچھی کہی. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہم بڑے مایوس ہوتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صورتحال بہت خراب ہے، ہم کہاں سے کام کا آغاز کریں، کہاں سے ہم کام کو بہتر کرنا شروع کریں.
تو وہیں پر مدر ٹریسا نے آپ کو ایک انکریجنگ سٹیٹمنٹ دی ہے. اس نے کہا کہ اس چیز کی یعنی کہ پریشانی میں نہ جائیں کہ کام بہت زیادہ ہے، ضرورت مند لوگ بہت زیادہ ہیں، غربت بہت زیادہ ہے. آپ کہیں ایک جگہ سے ایک چھوٹے سے یعنی کہ انیشیٹو سے آپ کام کا آغاز کریں. اور وہ کام کا آغاز آپ نے کہاں سے کرنا ہے؟ آپ نے اپنے سب سے قریب سے کرنا ہے. آپ جہاں پہ بھی ہیں، آپ کی ایریا کوئی بھی ہے، آپ کی لوکیشن کچھ بھی ہے، آپ کوشش کریں کہ اپنے وہیں پر کوئی نہ کوئی آج سے اچھا کام کرنا شروع کریں. اچھا کام کیا ہے کہ آپ کسی کی ہیلپ کریں، کسی کی خدمت کریں، کسی کی رہنمائی کریں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.